अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, यानी देखती आँखों और सुनते कानों को अदनान रऊफ़ राजपूत का सलाम कबूल हो। मैं अपने चैनल पाकिस्तान ट्रैवलिंग पैशन के साथ हाज़िर हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि लोग ख़ुदकुशी क्यों करते हैं। मैं इसके मुतालिक पढ़ रहा था और जैसे जैसे पढ़ता गया मेरी हैरानगी में इजाफ़ा होता गया। अगर आप आज ये वीडियो ध्यान से सुन लेंगे, देख लेंगे और समझ लेंगे तो हो सकता है कि आप अपने अतराफ़ में रहने वालों की जान बचा सकें, और जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरे इंसानियत की जान बचाई। तो आइए शुरू करते हैं। लफ्ज़ ख़ुदकुशी का मतलब यह है कि अपने आप को मार देना, खुद अपनी जान ले लेना। और जब रिसर्च मैंने पढ़ी तो पता चला कि तमाम खुशहाल मुल्कों में जो इस वक्त तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें इनकी शरह आम मुल्कों के निस्बत जो तरक्की पजीर हैं जैसे पाकिस्तान, इनकी निस्बत उन ममालिक में शरह ज़्यादा है। तो मेरे जहन में ये सवाल पैदा हुआ कि ख़ुदकुशी करता इंसान उस वक़्त है कि जब उसके पास पैसे नहीं होते, अखराजात वो अपनी फैमिली के मुकम्मल नहीं कर पाता और वो तंग आकर, हालात से तंग आकर अपनी जान दे देता है या ख़ुद अपने आप को मार देता है। तो मैंने जानने की कोशिश की कि ऐसा क्या है, तो पता चला कि भाई सबसे ज़्यादा ख़ुदकुशी का जो रुझान है वो उन खुशहाल मुल्कों में है, इवन कि वहाँ पर नफसियाती अमराज के हॉस्पिटल भी ज़्यादा हैं, साइकेट्रिस्ट का रेट भी बहुत ज़्यादा है और वो साइकेट्रिस्ट आपसे एक भारी फ़ीस वसूल करते हैं और 1 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा आपको देते हैं अपनी ज़िंदगी से, और आप वहाँ बैठकर उनके साथ गुफ्तगू करते हैं अपने ऊपर होने वाले जुल्म जो बचपन में हुए किसी टीचर की तरफ से, किसी माँ बाप की तरफ से, किसी सौतेले बाप की तरफ से। तो वहाँ के लोग उनको मशवरा देते हैं, ऐसा करो कि तुम एक पिलर के साथ एक तकिया बांधो और उस पर उस शख्स की तस्वीर लगा लो, चाहे वो तुम्हारी माँ है, तुम्हारा बाप है या तुम्हारा कोई वो शख्स जिससे तुम्हें तकलीफ़ है, उसे कोड़े मारो। तो गुस्सा करने से तकलीफ़ कम नहीं होती, तकलीफ़ बढ़ जाती। तो फिर क्या किया जाए? तो जब हम अपने अतराफ़ में कुछ माहौल देखते हैं तो उस माहौल का असर देखते हैं। उस माहौल का असर ये है कि आप अगर पंजाब की तरफ अगर आपका रुख हुआ हो, सिंध के ट्राइबल एरियाज़ की तरफ आपका रुख हुआ हो या कुछ छोटे इलाकों की तरफ आपका रुख हुआ हो, तो आपने देखा होगा कि पंजाब के घरों में एक रिवाज ही होता था कि एक बैठक, और सिंध के अंदर औताक, जहाँ कचहरी की जाती थी, बैठक में जहाँ के बैठ के गपशप की जाती थी। गर्मी सर्दी वहाँ चाय और लस्सी वगैरह चलती थी, और शाम को सिंध के अतराफ़ के इलाकों में, बलूचिस्तान में और दीगर इलाकों में लोग चादरें लेके बीच में आग जलाकर बैठे हुए गपशप करते नज़र आते थे। हालात वाक़यात बदलते जा रहे हैं, इंसान के पास इंसान के लिए वक्त नहीं है, तो इंसान क्या होता जा रहा है कि अकेला पड़ता जा रहा है। तो मैं जब किसी शहर जाता तो मैं क्या करता हूँ कि रात को उन गलियों का पैदल ज़रा मुशाहिदा करता हूँ। तो फैसलाबाद जब मैं गया तो मैंने वहाँ देखा कि बाहर गली के अंदर दरमियाने घर बने हुए हैं कुछ इलाकों में,
اور ہر گھر کے ساتھ کوئی نہ کوئی بیٹھک کھلی ہوئی ہے، وہاں کچھ لوگ بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں، لوڈو کھیل رہے ہیں۔ ایک ساتھ ہی ایک جگہ نئی کرولا بھی کھڑی ہے، لیکن ایک ساتھ ہی ایک جگہ پر کسی باپ کی پرانی پانی بھرنے کی کوئی گدا گاڑی بھی کھڑی ہوئی ہے۔ ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ باہر ترقی مطلب حال اور ماضی دونوں ساتھ موجود ہیں، لیکن گھر کے اندر کا جو ماحول ہے اس کے اندر بات چیت ہو رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایکچولی میں بات چیت کا اثر کیا ہوتا ہے۔ اس کی مثال یوں لے لیں کہ ایک شخص اپنی بیٹی کو گھر واپس لے کے جا رہا تھا، تو گاؤں دیہات کے اندر سفر یہ ہوتا ہے کہ بیچ میں جب رات یا شام ہو جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں جاننے والے عزیز کے پاس وہ رات کو رک جاتے ہیں اور وہ بیٹھک کا دروازہ کھل جاتا ہے، اس میں وہ لوگ رہائش اختیار کرتے ہیں، صبح پھر وہ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ اور اگر موت میت اس طرح ہو بھی جائے تو کیونکہ وہ اپنے گاؤں اضلاع سے اپنے دوسرے شہروں سے جب اس طرف آتے ہیں تو وہ وہاں پر رک کے سیکنڈ ڈے ہی صبح وہاں کل ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ اگلے سفر کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں۔ تو وہ شخص جو ہے وہ وہاں آ کے رک گیا اور اس نے اپنے عزیز سے کہا کہ بھائی اب یہ میں یہاں ایک رات رکوں گا، اور کیونکہ میں اپنی بچی کے سسرال گیا تھا انہوں نے اس کو نکال دیا ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو اب یہ ہے کہ میں آج یہاں رک کے پھر واپس اگلے دن اس بچی کو لے کے اپنے گھر چلے جاؤں گا۔ تو وہ اسے اپنے قریب ایک بیٹھک تھی وہاں لے گیا، اس شخص کو اور اس کی بچی کو بھی۔ وہاں کچھ لوگ جمع تھے، انہوں نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ جی یہ فلاں گاؤں کا، جیسے کراچی کے اندر بلاکس ہوتے ہیں، ایریاز ہوتے ہیں، اسی طرح پنجاب کے اندر یا دیگر علاقوں کے اندر چک نمبر، گاؤں نمبر یا اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں۔ تو وہ شخص وہاں گیا اور اس نے جا کر بتایا کہ جی ان کی بچی کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے اور ان کے گھر والوں نے اس بچی کو نکال دیا ہے۔ تو اس نے وہاں موجود بیٹھے ہوئے شخص سے کہا کہ کوئی ان کے گاؤں نمبر فار ایگزامپل 70 نمبر چک کو کوئی جانتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میں وہاں کا ذیلدار ہوں، مجھے بتائیے۔ اس نے کہا کہ جی تم ایسا کرو، تم ہماری طرف سے جاؤ اور ان گاؤں والوں کو بتاؤ کہ یہ بچی ہماری بچی ہے اور اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہاں کا جو نمبردار یا چودھری یا جو بھی وہاں کا جو مین آدمی ہے اس کے ساتھ آپ جا کے بات کرو تاکہ وہ ان گھر والوں سے بات کرے۔ وہ آدمی فوراً اٹھا اور روانہ ہو گیا۔ وہ شخص جو وہاں آیا تھا اپنی بیٹی کو لے کے وہ بڑا پریشان، اس کو پانی پلایا گیا، چائے پلائی گئی اور کچھ کھانے کو دیا گیا۔ وہ بچی بھی رو رہی تھی، سسکیں لے رہی تھی پیچھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص واپس آیا اور واپس آنے کے بعد اس نے اسے کہا کہ جی بات یہ ہے جی میں نے وہاں بات کی اور وہاں سے کچھ لوگ میرے ساتھ آئے، وہ لوگ آ گئے، یہاں بیٹھ کے بات ہوئی تو ان لوگوں کے ساتھ اس لڑکی کا شوہر اور اس کے گھر والوں کو بھی لایا گیا۔ دیکھیں بات جب انفرادی طور پر ہوتی ہے تو اس وقت تو آپ اس بات کو ڈینائی بھی کر سکتے ہیں، لڑ بھی سکتے ہیں، لیکن جب بات کرنے کے لیے 4 آدمی آپ کے ساتھ جمع ہو جائیں تو اس بات کے اندر بڑا وزن ہو جاتا ہے۔ تو وہ شخص کو وہاں بلایا گیا، اس کے بیٹے کو، ان کے گھر والوں کو اور ان کے ساتھ ان کے چودھری کو بھی، یہ جو نمبردار تھا اس کو بھی بلایا گیا۔ گاؤں میں مختلف قسم کے عہدے ہوتے ہیں، نمبردار، ذیلدار، چودھری، جمعدار۔ ہم عام طور پہ جمعدار سویپر کو کہتے ہیں، لیکن ایکچوئل میں جو گاؤں دیہات کے اندر اس پرانے یہ چلتے تھے القابات، تو اس میں ہوتا تھا وہ بڑا ایک مین آدمی ہوتا تھا جو پنچایت کا مین ہیڈ ہوتا تھا اور مسئلے مسائل حل کرتا تھا۔ خیر تو انہوں نے بیٹھ کے ان سے کہا کہ بھئی اس بچی کو آپ نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، یہ بڑی زیادتی کی بات ہے۔ انہوں نے بھی آگے سے کچھ شکایت کی اس بچی سے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اس کے بعد سے ذمہ داری ہم لیتے ہیں، آج کے بعد یہ بیٹی ہمارے گاؤں کی بیٹی ہے، آج کے بعد اس کو کوئی شکایت ہوتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، آپ نے ہم سے رابطہ کرنا، اس کے باپ سے رابطہ نہیں کرنا۔ اور بیٹی کو یہ کہا کہ بیٹا آج کے بعد سے ہم تیرے ساتھ پیچھے کھڑے ہیں، یہ تیرے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے۔ اس طرح کر کے وہ جھگڑا وہاں ختم ہوا اور وہ بچی اپنے گھر ہنسی خوشی وہیں سے اپنے شوہر کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے میں آپ کو اسٹوری کیوں سنا رہا ہوں؟ میں ایک ایگزامپل اسٹوری آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ اس وقت جب انسان ایک جوائنٹ فیملی میں پلتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس وقت اس کے گھر میں جو بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں سب اس میں جمع ہو جاتے ہیں اور کنٹریبیوٹ کر کے اس مسئلہ کا حل کر دیتے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا چلا گیا، پرائیویسی کی طرف چلا گیا اور پھر وہ الگ گھروں کی طرف چلا گیا اور بڑے بڑے 500 گز کے، 1000 گز کے اور گھر بنا کے اور فلیٹس لے کے اور پرائیویسی کے نام پہ اپنے آپ کو بڑے بڑے بنگلوں میں، بڑے بڑے فلیٹس میں، بڑی بڑی سوسائٹیز میں، بڑی بڑی باؤنڈری والز میں اس نے قید کر لیا۔
تو پیسہ تو اس کے پاس آ گیا, سوسائٹی بھی آ گئی, صفائی بھی آ گئی, ایوری تھنگ جو بھی تھا اس کو ریکوائرمنٹ وہ آ گئے, لیکن بات کرنے والا کوئی نہیں رہا. آج انٹرنیٹ پہ, سوشل میڈیا پہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ایک پوسٹ ڈال دیں, اس کے نیچے ہزاروں ویوز آ جاتے ہیں, کمنٹس آتے ہیں, لوگ ترس گئے بات کرنے کے لیے, 2 میٹھے بول سننے کے لیے, 2 میٹھے بول بات کرنے کے لیے ترس گئے. اگر آپ بھی اسی سوسائٹی کے ممبر ہیں, آپ کے اطراف میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں, جو موجود ہیں لیکن اپنی انا کے خول میں پھنسے ہوئے ہیں اور وہ لوگوں سے ملتے نہیں, آپ ان سے ملیں. اگر کوئی غم خوار ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ آدمی کسی غم میں مبتلا ہے, اس کے پاس جائیں, اس کے ساتھ ملیں. اگر کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کو جائیں, اس کے اسلام میں بھی بڑا درجہ ہے, لیکن اس کا جانے کا فائدہ کیا ہے کہ آپ جو انسان دے سکتا ہے, اللہ تعالیٰ نے انسان کے اختیار میں جو چیزیں دی ہیں وہ 2 ہیں. ایک وہ وقت کسی کو دے سکتا ہے, دوسرا دعا. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا, باقی اس کے علاوہ انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ سے میری التماس ہے کہ ہمارے اطراف میں بہت سارے کیسز ایسے پڑے ہوئے ہیں, جب وہ بندہ مر جاتا ہے, جب وہ بندہ اسپتال چلے جاتا ہے, کیونکہ اس کی سننے والا ہی کوئی نہیں ہوتا. جب آپ کسی کے پاس جائیں گے, اس کی غم کا مداوع کریں گے اور اس کی بات سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے, اطراف میں اتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو اتنے زیادہ پریشانیوں میں اور غم میں مبتلا ہیں. ٹھیک ہے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, ٹھیک ہے وہ آدمی دوسرے شہر میں رہ رہا ہے, ایک فون تو آپ کے پاس ہے, ایک واٹس ایپ کا میسیج تو جا سکتا ہے, ایک ویڈیو کال تو آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں, ایک گروپ کال کر کے آپ اپنے دوستوں سے تو رابطہ کر سکتے ہیں. تو میری آپ سب لوگوں سے آج گزارش ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ کھانے پینے سے نہیں مر رہے, تنہائی سے مر رہے ہیں. ہمارے پاس بات کرنے والا کوئی نہیں ہے, ہمارے پاس غم بانٹنے والا کوئی نہیں ہے. تو برائے مہربانی اپنا اور اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھیں, اور آج سے ایک لسٹ بنائیں, سوچیں, غور کریں کون کون ایسا ہے آپ کے آس پاس جس کو آپ کی ضرورت ہے. تو ایسی تمام ویڈیوز آپ کو ہمارے اس پاکستان ٹریولنگ پیشن کے سوشل ایشوز سیگمنٹ میں ملتی ہیں. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, اور آپ جاتے وقت ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ہمارے اس سوشل میڈیا فیملی ممبر کا حصہ بن جائے گا. جزاک اللہ.